अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरीज हब में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। रोज़ी ने जब तक होश नहीं संभाला था, किसी जुमरात के दिन चढ़ावे के बदाशों का सुबह से इंतजार रहता था। पीर साहब के मिज़ार पर जो लाल पीले गज गज भर के टुकड़े जो उनके अकीदतमंद बतौर चादर चढ़ा जाते थे, उनका घूंघट लगा के वो अपने ख्याल में बिल्कुल दुल्हन बन जाती थी। फिर एक दिन इसका ज़हन जाग उठा और वो बगावत पर आमादा हो गई। मोहल्ले की एक हम उम्र लड़की रोज़ी की बहुत प्यारी सहेली थी। रोज़ी के घर अक्सर घरों से चने और 10वें 20वें का जर्दा पुलाव आ जाता था, जिसे खाते वक्त वो अपनी सहेली को ज़रूर याद रखती थी। एक दिन जब शाम होने को आई और वो सहेली गले कूचे में मिली न तालाब के किनारे नजर आई, तो रोज़ी ने माँ की नज़र बचाकर एक रकाबी में थोड़ा सा जर्दा निकाला और कागज़ से ढक कर उसके घर पहुंच गई। वो बेचारी सुबह से बुखार में पड़ी थी। रोज़ी ने इसके करीब जाकर रकाबी से कागज़ हटाया और बड़े प्यार से कहा, देख, मैं दोपहर से तेरे लिए चावल रखे तुझे ढूंढ रही थी। उसी वक्त उस लड़की की माँ बावर्ची खाने से निकल कर आई और गुस्से से पूछा, रोज़ी, क्या है तेरे हाथ में? क्या खिला रही है लाइबा को? कुछ नहीं खाला, थोड़ा जर्दा है, लाइबा को बहुत पसंद है। रोज़ी ने घबरा कर कहा, कहाँ से आया जर्दा? रोज़ी की माँ ने और भी बिगड़ कर पूछा। पता नहीं, अब्बा कहीं से लाए हैं, रोज़ी ने हिकला कर कहा। देख बेशरम, मैं पहले ही तुझसे कहती थी कि इस फकीर की छोकरी के साथ ना खेला कर। शेख होकर अब हमारी औकात ये रह गई कि मुर्दों के नाम का खाना खाएं। इस मर्तबा लाइबा की माँ अपनी बेटी से मुखातिब हुई। रोज़ी ने हैरत और कुछ खफगी से आंखें फाड़ी। खाला, हम कोई फकीर हैं? हम क्या सड़क पर भीख मांगते हैं? तुमसे तो सड़क पर भीख मांगने वाले अच्छे होते हैं, तुम्हारी तो जात ही फकीर है। कब्र खोदने और मुर्दों के नहलाने वालों के हाथ का तो छुआ भी खाना मना है, लाइबा की माँ ने बड़ी हकारत से कहा और रोज़ी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी दिल की गहराइयों से एक चीख उठी जो हलक तक पहुंचकर घुट गई। शदीद जिल्लत के एहसास ने इसके नन्हे से वजूद को पारा पारा कर दिया और वो जर्दा की प्लेट उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ भागी। इसे खौफ था जैसे उसका कोई राज खुल गया है और रास्ते में जो भी इसे देखेगा जोर जोर से फकीर नहीं कहकर चलाएगा। लाइबा की माँ झूठी है, मैं माँ से जाकर इसकी शिकायत करूंगी। माँ से शिकायत का नतीजा और भी बुरा निकला। उसकी माँ ने ना सिर्फ उसे गालियां दी बल्कि 2 हाथ भी लगाए कि तू इस खाने के घर जाकर क्यों मरती है, जब देखो घर से खाना चुरा के इधर उधर बांटती फिरती है। रोज़ी इस वक्त तो चुप हो गई, मगर इसके दिल की खलश बढ़ती गई। लाइबा की माँ ने अपनी बेटी को मौलवी साहब के पास पढ़ने बिठा दिया। यूं इसका रोज़ी के साथ घूमना फिरना बंद हो गया। रोज़ी ने इस बात को भी अपनी जिल्लत समझा और इससे अपने माँ बाप के पेशे और उनके वजूद से घिन आने लगी। एक मर्तबा जब इसकी माँ कई घंटे बाद गांव के घर से लौटी तो अपनी चादर में लिपटी हुई कपड़ों में से एक फूलदार रेशमी कमीज निकाल कर इसको दिखाई। ये कमीज गरीबान से दामन तक चाकती। कैसी अच्छी कमीज है, मैं बानू की मशीन पर सिलवा दूंगी, तुम इसे ईद पर पहन लेना, रोज़ी की माँ ने खुश होकर कहा। रोज़ी को ऐसे लगा जैसे इसके तलवों में आग लगी है और शोले भड़क कर उसके सुरापा को झुलसा रहे हैं। मैं पहनूंगी इस कमीज को, मुर्दे के ऊपर से उतरी कमीज को तो खुद क्यों नहीं पहनती? तेरा बस चले तो मुर्दे का कुफन भी उतार के मुझे पहना दे। उसने लपक कर माँ के हाथ से कमीज छीनी और तार तार कर दी। माँ ने चूल्हे से जली लकड़ी उठाई और इसे धमकाया तो रोज़ी ने जो भी मुंह में आया बकना शुरू कर दिया। यूं भी वह गांव की आम लड़कियों की तरह तू तड़ाक करती थी, मगर आज वो इस तरह मुकाबले पर आई कि माँ को पल्लू फैलाकर इसे कोसने के सिवा चारा ना रहा। वो यूं यूं बड़ी होती गई, माँ बाप से झगड़ा और बहन भाई को पीटने का सिलसिला भी बढ़ता गया। घर का हर फर्द उसे नाला हो गया। एक रोज इसकी माँ ने अपनी पड़ोसन से कहा, अब तुम ही बताओ आपा,
یہ کمبخت کہتی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں، تو پھر ہم کیا کریں، فاقے کریں؟ اور جب باپ دادا کے زمانے سے ہم گاؤں کے مردے ٹھکانے لگاتے آئے ہیں، تو اب کام چھوڑ کر کیا ہماری ذات بدل جائے گی؟ یہ رہی کہ فقیرنی کی فقیرنی، کوئی سیدزادی تو نہیں بن جائے گی؟ روزی کی صورت شکل بری نہیں تھی، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں نکھار آ رہا تھا۔ آس پاس کے شہر اور گاؤں کے برادری والے پیغامات بھی بھیجنے لگے تھے، مگر وہ حیادار لڑکیوں کی طرح خاموش رہنے والی کہاں تھی؟ وہ فقیروں میں بیاہ کر جانے پر کسی طرح مادہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ پر ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ ماں بیٹی میں اچھی خاصی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح روزی کی خالہ دوسرے شہر سے آئی تو ماں نے اسے اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ پوری داستان سن کر اس نے کہا، فکر مت کر، میں خود تو اسے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ تجھے تو پتہ ہے میرے سسر کے بڑے بھائی 20 سال پہلے اپنا شہر چھوڑ کر گجرانوالہ جا بسے تھے۔ وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ان کی کیا ذات برادری ہے۔ لوگ انہیں مرزا جی کہتے ہیں، مگر شادی بیاہ تو آخر اپنی برادری میں ہوگا۔ آج کل وہ اپنے پوتے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکا چوڑیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ روزی کے لیے یہ رشتہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب خالہ نے روزی کو یقین دلایا کہ گجرانوالہ میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی اس کے ماں باپ اپنے گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں، تو اس نے شادی کی حامی بھر لی اور پھر رخصت ہو کر گجرانوالہ چلی گئی۔ یوں تو سچ تھا کہ روزی کے سسرال والے شیشے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور پیشہ لوگ تھے اور کوئی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، مگر میکے میں ماں سے لڑ لڑ کر روزی کی زبان کھل چکی تھی اور صبر و برداشت کا مادہ اس کے مزاج میں نہیں تھا۔ اس لیے جلد ہی ساس ہے تو میں شروع ہو گئی۔ شادی کے سال بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے سال بیٹا ہوا۔ ساس کو شکایت تھی کہ روزی محض اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ روزی کے پاس ان الزامات کا ایک ہی جواب تھا کہ بڑھیا مجھ سے جلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران وہ کئی بار اپنے میکے آئی، مگر یہاں وہ مرزا جی کی بہو کے نام سے نہیں پکاری جاتی تھی۔ سب یہی کہتے تھے کہ شادو فقیر کی لونڈی سسرال سے آئی ہے۔ روزی کو اب بھی ان الفاظ سے چڑ آتی، اس لیے وہ 10-15 دن سے زیادہ نہ رکتی تھی۔ اس کے دادا سسر تو اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی گزر گئے تھے، مگر جب بس کے ایک حادثے میں اس کے سسر کا بھی انتقال ہو گیا تو دفعتاً اس کی ساس نے طے کیا کہ روزی منحوس ہے، وہ سب کو کھا رہی ہے۔ اب بڑھیا کا بیشتر وقت اس کو کوسنے دینے اور اپنے خامند کی یاد میں روتے گزرتا تھا، اور روزی گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑوسیوں کو سناتی کہ ساس میری چوڑیوں کو دیکھ دیکھ کر جلتی ہے، کہ اس کا بس چلے تو میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں۔ روزی کا خامند منظور طبیعتاً خاموش مزاج اور صلح پسند تھا، پھر اسے بچوں سے بھی محبت تھی۔ بڑا لڑکا تو اس کے ساتھ فیکٹری بھی چلا جاتا تھا۔ بیٹی بھی اس قابل ہو گئی تھی کہ جب وہ گھر آئے تو روٹی نکال کر اس کے سامنے رکھ دے۔ اگرچہ چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا، مگر ماں کے لاڈ پیار میں کچھ بگڑ گیا تھا۔ وہ صبح سے شام گلی کوچوں میں کھیلتا، گالیاں بکتا، اور تو یہ کہ سب سے چھوٹی اولاد ایک دائم المریض بیٹی تھی جو سال بھر کی ہونے کو آئی تھی، مگر ہر وقت پلنگ پر پڑی روتی رہتی تھی۔ روزی کے خامند کے لیے گھر کا ماحول بڑا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب سے کمانا شروع کیا اپنے باپ کی طرح سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، مگر سسر کی موت کے بعد روزی نے قیامت ڈھا دی کہ بڑھیا کو کیا حق ہے اس پیسے کو ہاتھ لگانے کا۔ ماں بیوی کی اس جنگ میں منظور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ایک دن اس نے لاتوں اور گھونسوں سے روزی کی اچھی طرح مرمت کر دی۔ روزی کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ منظور برا بھلا تو کہتا تھا، مگر اس طرح مارتا نہیں تھا۔ پہلے تو روزی نے جی بھر کر ساس کو گالیاں دی اور پھر میاں کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دی۔ جب اس کی دھمکی کو منظور نے کوئی اہمیت نہ دی تو جوش میں روزی نے چاروں بچوں کو ساتھ لیا اور بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی۔ وہ یہ بھول گئی کہ مرزا جی کی بہو ہفتہ عشرہ کو ماں باپ سے ملنے نہ آئی تھی، بلکہ شادو فقیر کی بیٹی سسرال چھوڑ کے میکے آ پڑی تھی۔ ماں کا حال دیکھا کہ باپ بیمار رہنے لگا ہے، اب کئی اور پھاوڑے چلانا اس کے بس کا کام نہیں رہا۔ جوان بھائی گھر سے بھاگ کر کراچی چلا گیا ہے اور وہاں ٹیلر ماسٹر بن گیا۔
کبھی گھر آتا ہے اور نہ مالی امداد کرتا ہے۔ اب تو پیر صاحب کے مزار پر منت مراد کا جو تھوڑا بہت مل جائے اسی میں گزارا ہو جاتا تھا۔ ماں نے تو 4 دن روزی کا غم سننے سے زیادہ اپنا دکھڑا رونے میں گزار دی۔ پھر یہ بات واضح کر دی کس طرح 4 بچوں کو لے کر وہ میکے میں روٹیاں نہیں توڑ سکتی۔ روزی کو احساس ہوا کہ خامد کا گھر چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا وہ ذلت اٹھا کر واپس چلی جائے؟ ابھی وہ فیصلہ بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک دن اور قیامت ٹوٹی۔ اس کی بڑی بیٹی شمو چھوٹی بچی کو کندھے سے لگائے دوڑتی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں اماں، ابا آئے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ واپس چلے گئے اور منور کو بھی ساتھ لے گئے۔ ہم سب جہاں بس رکتی ہے وہاں کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ابا کھڑے ہیں۔ انہوں نے منور کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ گھر چل۔ میں نے کہا کہ میں بھی گھر جاؤں گی تو ابا کہنے لگے کہ میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ میرے لیے وہ مر چکی ہے، اگر اس نے بھی قدم رکھا تو گولی سے مار دوں گا۔ اتنے میں بس آ گئی اور ابا منور کا ہاتھ پکڑ کر بس میں چڑھ گئے۔ روزی نے کھڑے کھڑے پچھاڑ کھائی اور رونے لگی۔ تب اس کی ماں نے کہا، لے اب میری چھاتی پر مونگ ڈال، تجھ جیسی کا دنیا میں گزارا نہیں ہے، ہم فقیروں میں تیرا کیسے گزر ہوگا؟ تو مرزا جی کے محل سے بھی خالی ہاتھ نکل آئی، اب کما اور کھلا اپنے پلوں کو۔ روزی کی زندگی کا یہ موڑ بڑا کربناک تھا۔ اس نے میکیا سسرال میں کبھی مزدوری کی تھی اور نہ اس کا ڈھنگ آتا تھا، مگر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب گاؤں کی عورتوں کے ساتھ وہ محنت مزدوری کے لیے جانے لگی، کبھی آلو کی کاشت کا کام ہے تو کہیں دھان کا۔ وہ شام ڈلے تک کھیت کھلیانوں میں کام کرتی اور جب گھر لوٹتی تو گود کی سوکھی ہوئی بچی کو روتا اور ماں کو چیختا ہوا پاتی کہ شمو ڈھینگ کی ڈھینگ ہو گئی ہے مگر اتنی تمیز نہیں کہ بہن کو سنبھال لے۔ یہ غلاظت میں لتڑی ہوئی میرے کانوں کے پردے پھاڑتی ہے، بہتر ہے مر جائے تو جان چھوٹے۔ روزی کے بازو دن بھر کی مشقت سے پھوڑی کی طرح دکھتے اور ٹانگیں شال ہو جاتی۔ اسے یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ شمو سے پوچھے صبح جانے سے پہلے جو 50 روپے دودھ لانے کو دے گئی تھی وہ دودھ بچی کے حلق سے اترا بھی یا نہیں۔ وہ مونج کی ٹوٹی چارپائی پر لیٹتی تو منور کا چہرہ کچھ دیر کو اس کے ذہن پر چھا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کرتا ہوگا یا اپنے بابا اور دادی کے ساتھ خوش ہوگا، لیکن بچھڑی ہوئی بیٹی کی یاد بھی اس کے ذہن کو دیر تک بیدار نہ رکھ پاتی اور بے ہوشی جیسی نیند اس کے حواس پر چھا جاتی۔ کل جب صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو برابر میں پڑی بچی اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ روزی کا دل تڑپ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کمبخت تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہے، آج شام کو مزدوری ملے گی تو اسے حکیم کو دکھا کر دوا لاؤں گی۔ وہ کئی دن سے زمیندار کے کھلیان میں چنے برسا رہی تھی، آج کام ختم کر کے شام کو مزدوری ملنا تھی۔ اس نے کندھا ہلا کر شمو کو جگایا، اٹھ جا شمو، دن چڑھ آیا ہے، آج بھولے سے 50 روپے کا دودھ لے آنا، شام کو آ کر پیسے دوں گی، اس وقت نہیں ہے۔ تقریباً 11 بجے شمو کھلیان پہنچی۔ اماں اماں، منی مر گئی۔ روزو نے چنوں سے بھرا ہوا چھپڑا سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ کیا بکتی ہے تو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، میں سمجھی تھی کہ سو رہی ہے مگر نانی کہہ رہی ہے کہ مر گئی ہے۔ روزی خاموش کھڑی ٹکٹکی باندھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ شمو نے سے جھنجھوڑا، چلنا اماں، نانی بلا رہی ہے۔ روزی چونکی، کیا کروں وہاں جا کے، میرے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بچی کی موت نے ایک طرح گھر کے ہر فرد کا بوجھ ہلکا کر دیا، مگر روزی کے دل میں غصے کا طوفان ابل پڑا۔ اسے منظور پر غصہ تھا جس نے اس بیمار بچی پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اپنی ماں پہ غصہ تھا جو دن رات بچی کو گالی کوسنے دیتی تھی، اور اپنے اوپر تو انتہائی تھا کہ کام سے لوٹ کر کبھی اس بد نصیب بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے کی سکت بھی نہ پاتی تھی۔ جس دن روزی کو مزدوری نہیں ملتی تھی اس دن وہ دن بھر شمو اور انوار کو مارتی، اپنی ماں سے لڑتی اور مری ہوئی بچی اور بچھڑے ہوئی منور کو یاد کر کے زور زور سے روتی۔ محلے
والے اور پڑوس والے بھی اس ہنگامے سے تنگ آ گئے۔ منور کو اس کا باپ لے گیا۔ چھوٹی بچی کو اللہ پاک نے دکھ سے چھٹکارا دے دیا۔ شمع کو بھی دن بھر بیمار بہن کو کندھے پر لادنے سے نجات مل گئی، اور انوار نے سارے گاؤں میں آوارہ گردی، پتنگ اڑانے اور گولیاں کھیلنے میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کئی مرتبہ شکایت بھی آئی کہ انوار نے ٹھیلے والوں سے پھل اچک لی ہیں۔ حلوائی کی دکان سے مٹھائی چراتا بھی پکڑا گیا۔ ہر شکایات پر روزی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پلو پھیلا کر کہتی، تجھے 2.5 گھڑی کا ہے ظاہر، تو مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ روزی کی ماں جہاں جاتی اس کا رونا لے بیٹھتی، ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے ہیں، اپنے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، اب اس مشٹنڈی کو کہاں سے بھرے، اور اس کے لونڈے نے تو ناک ہی کٹوا دی ہے، اب اس بڑھاپے میں چوری کا داغ بھی لگ گیا۔ نظام الدین کی لڑکی حامدہ اپنے بھتیجے کے عقیقے میں آئی۔ اس نے کہا، اس کا دوسرا بیاہ کیوں نہیں کر دیتی خالہ؟ ابھی تو جوان ہے، کون کرے گا بیاہ اس سے؟ روزی کی ماں نے چڑھ کر کہا، ہاؤسنگ کالونی میں جہاں ہمارا گھر ہے وہیں کونے پر ایک پٹواری ہے، رہنے والا تو کسی گاؤں کا ہے، مگر بہت دن سے ہاؤسنگ کالونی میں دکان سے لاتا ہے، خوب کمائی ہے، وہ خود کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ روٹی پکا دے، پھر ساس نند کا بھی جھگڑا نہیں، اکیلا ہی رہتا ہے، کون سی برادری ہے؟ اب برادری کنبے کو چھوڑو، شہروں میں کوئی نہیں پوچھتا، پہلی بیوی چھوڑ گئی ہے، شاید اولاد نہیں تھی، میں نے زیادہ تو نہیں سنا مگر آدمی اچھا ہے، اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کا واسطہ تم بات چلاؤ اور روزی سے بھی کہہ دو کہ ہمیں بخش دے۔ روزی کے سامنے جب حامدہ نے یہ بات چھیڑی تو اس نے رو کر کہا، تم مجھے یہاں سے لے جا کر جھونک دو تو میں اف نہ کروں گی، مگر اب یہاں رہنا دوزخ سے بھی بڑا ہے۔ پورا مہینہ بھی نہ گزرا ہوگا جو روزی نے دوبارہ سرخ گولڈ اور کرن لگا ہوا جوڑا پہنا اور ہاتھوں میں ہری چوڑیاں پہن کر اپنے نئے خامد ایوب کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی۔ شمع اور انوار بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ایوب پٹواری برا آدمی نہ تھا، روزی کے ساتھ محبت اور فراق دلی سے پیش آتا، مگر شمع اور انوار کو اپنی اولاد ماننے کو کسی طرح مانا نہ تھا۔ شمع کو خود بھی ایوب سے چڑ ہو گئی، اسے اپنا باپ منظور یاد آتا تھا جو کبھی کبھار فیکٹری سے لوٹتے وقت پھل یا مٹھائی لے کر گھر آتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ منور کو زیادہ حصہ ملتا تھا، مگر یہ بھی نہ تھا کہ بیوی کے ساتھ الگ بیٹھ کر کچھ کھا پی لے اور شمع محض خالی چھلکے اٹھانے کو رہ جائے۔ یہ بات روزی کو بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر اب وہ کسی قیمت پر بھی خامن سے جھگڑا کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ تپتی دوپہر اور کڑاکے کی صبح، مزدوری کے تصور سے اس کی جان جاتی تھی۔ ایوب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مہینہ میں ایک بار 2-4 دن کو گھر جاتا تھا، مگر کبھی اس نے روزی کو ساتھ لے جانے کی خواہش کی اور نہ روزی کو کسی گاؤں میں قدم رکھنے کی حسرت تھی۔ آرام سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی۔ پورا سال بھی نہ گزرا ہوگا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ ایوب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، بیوی کی خاطر مدارت بڑھ گئی، کھٹی میٹھی چیزوں کے علاوہ الائچی پڑے ہوئی پان بھی دکان سے لانے لگا۔ شمع کو سوتیلا باپ تو برا لگتا ہی تھا، اب ماں سے بھی خار کھانے لگی، اور جس طرح ماں کو دادی نانی کے ساتھ گالی گلوچ کرتے سنا تھا، خود بھی وہی عمل دہرانے لگی۔ روزی یوں تو ہر اعتبار سے خوش تھی، مگر شمع کی جلی کٹی باتیں اور انوار کی غنڈہ گردی نے اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ایوب سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، اور بچوں کو مارتی تو وہ چیخ چلا کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیتے تھے۔ بچی کی پیدائش کا وقت آیا تو ایوب اس کا اسپتال لے گیا۔ ایوب کے ایک رشتہ کی چچی ہاؤسنگ کالونی میں رہتی تھی، اسی نے روزی کو دلہن بنا کر گھر اتارا تھا اور وہی زچہ بچہ کی دیکھ بھال کو اسپتال ساتھ گئی تھی۔ روزی کا یہ 5واں بچہ تھا، مگر اس کی پیدائش ہر بچہ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ 3 دن تک اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے ایوب کے بیٹے کو جنم دیا۔ ایوب کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جاتی تو اس وقت سب لٹا دیتا۔ روزی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کی ملکہ اور ایوب اس کا زر خرید غلام ہو۔ اسپتال سے گھر لوٹتے ہی ایوب نے کہہ سن کر چچی کو روک لیا کہ تھوڑے دن ہنڈیا روٹی کر دے۔ روزی نے ٹھنڈے گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تو کہیں بچے کو زکام نہ ہو جائے۔
روزی نے پہلے اتنا اصلی میوہ اور گھی نہیں کھائے تھے اور نہ کبھی ایسا بلائی پڑا دودھ پیا تھا جو اس وقت نصیب ہوا۔ بچہ 3-4 مہینے کا ہوا تو پھول کر گیند ہو گیا اور روزی پر بھی وزن چڑھ گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے دیکھتے ہی کھل جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے گود میں لیے تکتی رہتی تھی۔ جب سے وہ ایوب کے ساتھ ہاؤسنگ کالونی آئی تھی، لوٹ کر ماں باپ کی دہلیز پر نہیں گئی تھی اور نہ انہوں نے پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ ایک دن اطلاع پہنچی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جلدی سے سامان باندھو، دوپہر کی بس سے چلتے ہیں، ایوب نے کہا۔ روزی جھجکی، اب جا کر کیا کروں گی؟ بچہ بہت چھوٹا ہے۔ بچے کا اللہ مالک ہے، دنیا کیا کہے گی کہ باپ کے مرنے میں بھی نہیں آئی۔ تم ساتھ چلو گے؟ میں وہاں زیادہ نہیں رکوں گی۔ ہاں میں بھی چلوں گا، وہ آخر میرے سسر تھے۔ روزی نے جلدی سامان باندھا اور بچوں کو لے کر ایوب کے ساتھ چل دی۔ مرنے والے باپ کا چہرہ یاد آیا تو آنسو بہنے لگے۔ ایوب نے کہا، لاؤ بچہ میری گود میں دے دو۔ تم سامان لے کر شمع اور انوار کے ساتھ بس میں بیٹھو، میں ٹکٹ خریدتا ہوں۔ روزی نے شمع اور انوار کے ہاتھ میں پوٹلی اور بکس پکڑایا اور خود دیگر سامان لے کر آگے بڑھی۔ سڑک پر اس کے میکے کا ایک نوجوان اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارے روزی آپا، تم اب جا رہی ہو؟ شاد چچا کا گور کفن تو کل شام ہو گیا تھا، تمہارا بھائی تو اب تک نہیں آیا۔ چلو جلدی کرو، بس سیٹی دے رہی ہے۔ مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس میں وہ مشکل چڑھ پائی۔ رحمت بھائی ذرا دیکھنے میری میاں بیٹھے ہیں، بچہ بھی انہیں کے پاس ہے۔ بس چل دی تھی۔ تمہارے میاں؟ روزی آپا، میں تو انہیں پہچانتا ہی نہیں۔ ارے بھیا، ابھی تو میرے ساتھ ہاؤسنگ کالونی سے آئے ہیں، تمہارے سامنے ہی تو ہم بس سے اترے ہیں۔ روزی آپا، کیا وہ چھوٹا بچہ کندھے سے لگائے بس سے اترا تھا؟ کیا وہ تمہارا میاں تھا؟ مگر وہ تو فوراً ہی ہاؤسنگ کالونی جانے والی دوسری بس میں چڑھ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ بس؟ وہ بس تو فوراً ہی چل دی تھی جب آپ اس بس میں بیٹھ گئی تھی۔ روزی نے کھڑے کھڑے اپنا آپ پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو گیا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلک بلک کر روتی ماں سے لپٹی تو اس کے ذہن میں مردہ باپ نہیں، اپنے شیرخوار بچے کا خیال تھا۔ وہ رات اور پھر اس کے بعد کتنی ہی راتیں انگاروں پر گزری۔ صبح کو وہ جنونی کیفیت میں ماں اور بچوں کو بتائے بغیر بس اڈے پر پہنچ گئی اور ہاؤسنگ کالونی چل دی۔ وہ اپنی مرضی سے تو باپ کے مرنے پر نہیں آئی تھی، ایوب نے اصرار کیا تھا اور وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کالونی پہنچی تو دکان بند تھی۔ گھر کے دروازے پر اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جیسے وہ کل چھوڑ کر گئی تھی۔ ایوب کہاں گیا؟ بچے کو کہاں لے گیا؟ اب کہاں تلاش کروں؟ اسے پھر ایوب کی چچی کا خیال آیا۔ وہ رکشہ لے کر وہاں آ گئی۔ ارے تو واپس آ گئی؟ چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ جی چچی، پتہ نہیں وہ میرا بچہ لے کر کہاں چلے گئے، گھر پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ روزی نے رو کر کہا۔ گھر پر بچہ کیا خود پالتا؟ گاؤں لے گیا ہوگا، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تو مجھے گاؤں کا پتہ بتاؤ، میں وہیں چلی جاؤں گی۔ گاؤں کیا کرنے جائے گی؟ سوکن کی جوتیاں کھانے۔ سوکن؟ مگر وہ تو اسے برسوں یہ چھوڑ چکے ہیں۔ ایوب کیا پاگل ہے جو اپنی بیٹا کو چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ روزی دم بخود رہ گئی۔ مگر وہ بچہ تو میرا ہے، تو کیا ایوب کا نہیں ہے؟ اس کی بیوی میں کیا کمی ہے؟ بس ایک اولاد کی حسرت تھی، آخر زمین جائیداد کا وارث بھی چاہیے تھا، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ مگر ایوب میرے بچے کو نہیں چھین سکتا، میں مہر کا دعویٰ کروں گی، پورے 3,000 کا مہر باندھا تھا۔ ایوب نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیل دیں۔ کیا تو نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی جو ایوب سے نکاح ہوتا؟ تو ایوب کی بیوی ہی نہیں تو پھر مہر کا دعویٰ کیسے کرے گی؟ بھولی عورت، شکر کر کے تیرے اور تیرے بچوں کے 2 سال چین سے گزر گئے۔ کیسی فاقہ ماری آئی تھی اور اب کیسی سانڈ ہو رہی ہے۔ جا ٹائم سے اپنے گھر، اب ادھر کا رخ نہ کرنا، چچی نے ہنس کر بڑے تن سے کہا۔ اس نے چچی کے پاؤں پکڑ لی مگر اس نے گاؤں کا پتہ نہ بتایا۔ جب روزی میں کے واپس پلٹی
تو اسے پتہ چلا کہ اپنی لاش اپنے بے جان کندھوں پر اٹھانا کیسا اذیتناک ہوتا ہے۔ لاہور آ کر اس نے زمیندار کے گھرانے میں کھانا پکانے کی نوکری کر لی اور شمع کو بھی ساتھ لگا لیا۔ انوار حسب معمول گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا۔ روزی جب تنہا ہوتی تو اپنے دونوں گمشدہ بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور شمع جوان ہو گئی، رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر روزی کے پاس کیا تھا جو ڈھنگ کا جہیز دے کر اس کو رخصت کرتی؟ روزی، تو نے شمع کے باپ کو بھی اطلاع دی؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ نہیں دی، کیا خبر کرتی؟ انہوں نے پلٹ کر بھی اپنے بچوں کا حال نہیں پوچھا۔ میرا بیٹا تک مجھ سے چھین لیا، اس نے سر دابری۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آخر وہ شمع کا باپ ہے، کیا پتا وہ جہیز میں تیری مدد کرے۔ اگر وہ شادی میں آئے گا تو تیرے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا۔ اس خیال نے روزی کی رگوں میں نیا خون دوڑا دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی منشی جی کے پاس گئی اور منظور کے نام خط لکھوا لیا۔ اگر منظور اور منور شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی شمع کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی نہ ہوگا۔ منظور بھائی آ گئے ہیں، میں نے انہیں ابھی بس سے اترتے دیکھا ہے۔ برات سے ایک دن قبل پڑوسی نے آ کر بتایا۔ میرا منور بھی تو آیا ہوگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ منظور بھائی بس کی چھت سے سامان اتروا رہے تھے، کچھ دیر بعد ہی منظور پہنچ گیا۔ وہ بیٹی کے لیے مسحری بستر اور برتن لایا تھا۔ روزی نے دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا، تو منور کو ساتھ نہیں لائے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار آ گیا تھا۔ منظور نے رکتے ہوئے کہا، تو کیا میرے نصیب میں اپنے بچی کی صورت دیکھنا بھی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ ذرا شمع کے بیاہ سے نبٹ لو، پھر جی بھر کے منور کو دیکھ لینا، آخر وہ تمہاری اولاد ہے۔ جب شمع اور مہمان رخصت ہو گئے تو اس کا منظور سے سامنا ہوا۔ روزی، میرا کہا مانو تو اپنے گھر چلو، منور کئی مہینے سے بیمار ہے، اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، بس میں اکیلا کام کرنے والا ہوں۔ بازار کی روٹیاں کھا کھا کے پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا اور آنکھوں سے دھندلا نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر موتیا کی بیماری بتاتا ہے، انوار میری جگہ لگ گیا تو میں آپریشن کرا لوں گا۔ روزی نے ایک لمحہ بھی سوچ بچار نہیں کیا اور بولی، کب چلو گے یہاں سے؟ پورے راستے وہ منور کا تصور کرتی رہی۔ وہ تو میری صورت بھی بھول چکا ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ 19 سال میں تو 8-9 سال کا کھلنڈر لڑکا بھی توانا جوان بن جاتا ہے۔ منور واقعی ماں کی شکل بھول چکا تھا۔ روزی کو دیکھ کر اس نے تعجب کا اظہار تو کیا مگر خوشی کا نہیں، اور روزی جسے توانا نوجوان کو دیکھنے کی منتظر تھی، اس نے ایک لاغر اور کمزور لڑکے کو دیکھا جس سے روز بخار آتا تھا اور وہ رات بھر کھنستا تھا۔ وہ جی جان سے منور کی تیمارداری میں لگ گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کو تپ دق ہو گئی ہے۔ علاج مہنگا تھا اور منظور کی محدود کمائی میں گھر بھی چلانا تھا۔ روزی کے پاس 2-4 چاندی کے زیور تھے جو ایوب نے بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں بنوا کے دیے تھے، جنہیں روزی نے اپنے اچھے برے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اب منور کے علاج میں وہ ایک ایک کر کے فروخت ہو گئے۔ 7-8 مہینے وہ دن رات منور کی پٹی سی لگی رہی۔ اسے اپنے کھانے اور سونے کا بھی ہوش نہ تھا۔ اکثر جو کھانا منور چھوڑ دیتا وہی کھا لیتی، وہ سو جاتا تو اس کی پانتی پر ہی سکڑ کر لیٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ منور کی طبیعت سنبھلتی گئی، وزن بڑھنے لگا اور چہرے پر رونق آ گئی۔ اس دوران میکے سے کسی پڑوسی نے اس کی ماں کے مرنے کی خبر کا فون کروا دیا تھا، مگر وہ منور کو چھوڑ کر کسی طرح جانے پر تیار نہ تھی اور اب لاہور لوٹ کر جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ جس دن منور کا نیا ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے مکمل صحت مند قرار دے دیا، روزی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹ دی، مزار پر چادر چڑھائی اور شکرانے کا روزہ رکھا۔ پھر ایک دن اسے اپنی تھکن کا احساس ہوا کیونکہ اس کی اپنی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ اگر بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں تو وہ چین سے آرام کر سکتی ہے، یہ روزی کا خیال تھا۔ منظور نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور نارنگ میں اپنے رشتہ داروں کو فون کیا۔ بھلا کماؤ لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دونوں بیٹے کے لیے 2 بہنیں بیاہ لائے۔ شادی کی تیاری اور مہمانوں کی باغ دوڑ میں وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔
اسے بخار آنے لگا، مگر نئی دلہن کیسے چکی چولہا کرتی۔ روزی دن بھر بخار میں رہتی اور چولہے میں جھلستی رہتی۔ اس دوران منظور نے موتیا باندھ کا آپریشن کروا لیا۔ اس کی خدمت بھی روزی کی ذمہ تھی۔ اس کو اپنی حالت پر تعجب تھا کہ ذرا سی منت اور تھوڑے سے کام کاج سے بھی اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے اور چکر آ جاتا ہے۔ پھر شام ہلکا ہلکا بخار اور رات کھانسی کا ٹھکارا۔ وہ گھبرا گئی۔ شکر ہے گھر میں بیٹے بہویں موجود تھیں، لیکن صدم ظریفی یہ ہوئی کہ منظور کی آنکھوں کا آپریشن بگڑ گیا۔ اب موٹے چشمے کے باوجود اس سے بہت دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ منور تو پہلے سے فیکٹری میں ملازم تھا۔ منظور نے اپنی جگہ انوار کا نام لکھوا دیا۔ یوں دونوں کے پیسے سے گھر چلنے لگا۔ روزی کی طبیعت کسی طرح ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ منظور کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے منور کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر کو تشخیص میں زیادہ دیر نہ لگی۔ کہنے لگا بی بی آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے۔ ایکس رے کرواتا ہوں مگر وہی دوائیں کھانا ہوگی۔ لگتا ہے تم نے اپنے بیٹے سے پرہیز نہیں کیا۔ یہ لگنے والی بیماری ہے، تمہیں مکمل آرام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھنے کے بعد اس کے کان میں گویا سور پھونکا۔ منظور نے دونوں بیٹوں کو ڈاکٹر کا فیصلہ سنا دیا کہ اب روزی کا علاج کروانا ہوگا۔ دونوں بیٹے خاموش رہے، مگر بہوؤں نے اسی دن روزی کے برتن علیحدہ کر دیے اور گھونگھٹ سرکا کر باورچی خانہ خود سنبھال لیا۔ بڑی بہو کے بچہ ہونے والا تھا۔ منور نے اسے کہہ دیا تھا کہ ماں کے قریب نہ جانا۔ روزی سہمی ہوئی اپنے بچوں کا طرز عمل دیکھ رہی تھی۔ ایک دن انوار نے کہا، اماں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے، اب چھوٹے سے گھر میں پرہیز کیسے ہوگا؟ پھر بھائی نے الٹا سیدھا کچھ کہہ دیا تو ہم سب سے جھگڑا ہوگا۔ اس سے تو اچھا ہے تم ابا کے ساتھ لاہور چلی جاؤ، وہاں نانی کا گھر خالی ہوگا، وہیں اپنا علاج کروا لینا، ہم سے جو ہو سکے گا خرچہ بھیجتے رہیں گے، جب اچھی ہو جاؤ تو چلی آنا۔ روزی کو تو سارے احساسات ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بولی، تم جیسا کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ وہاں لاہور میں ماں کی موت کے بعد روزی کا بھائی کراچی سے آیا اور گھر بیچ کر واپس چلا گیا۔ اب وہاں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ آخرکار منظور کو زمیندار کے پاس میں چوکیدار کی نوکری اور رہنے کو ایک کوٹھڑی مل گئی، مگر روزی کے علاج کی کوئی تدبیر پھر بھی نہ بنی۔ وہ اب اٹھتے بیٹھتے کھانستی۔ منظور کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی، اس کی تو آنکھیں بھی خراب ہو چکی تھیں۔ بستی والے ترس کھا کے کھانے پینے کی مدد کرنے لگے۔ ایک دن منظور نے لجاجت سے کہا، روزی تیرا تو خیر یہ میکا ہے، یہاں سب لوگ تیرے باپ بھائی کی طرح ہیں، تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے، دوا دارو بھی کرا دیں گے، مگر میں تو پردیسی ہوں، کب تک ایسے مانگ مانگ کر کھاؤں گا؟ اس سے تو اچھا ہے کہ میں بچوں کے پاس ہی چلا جاؤں، تھوڑے دن بعد پیسوں کا انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک کہتے ہو، جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ روزی نے لیٹے لیٹے ہی نظر اٹھائے بغیر کہا۔ روزی کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، دن میں 2-1 بار کوئی نہ کوئی آ کر کھانا پانی پوچھ جاتا ہے، مگر اس کوٹھڑی میں کوئی زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اس کے محلے والے اکثر سوئم 40ویں کا کھانا اسے دے جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں اس کی پڑوسن اپنے چند پرانے جوڑے اسے دے گئی کہ جو قمیض روزی کئی دن سے پہنی ہوئی تھی وہ اب جگہ جگہ سے گھس چکی تھی۔ بہرحال وہ خود کو کبھی تنہا نہیں پاتی۔ ماضی کے دھندلے سائے ہمیشہ اس کے گرد و پیش منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب کوئی اسے فقیر نہیں کہہ بھی دے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے بھلا؟